much, मुश्ताक राजपूत साहब and honorable panelists. मुझे बड़ी खुशी है कि आज ऐसे मोहतरम दोस्तों से मिलने का मौका भी मिला है और दो हमारे जो खवातीन स्कॉलर्स हैं, ज़बरदस्त स्कॉलर्स, उन्होंने बात की है और मेरा काम आसान किया है। मैं थोड़ा सा उनकी बात को आगे बढ़ाता जाऊंगा। देखिए जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये एक तरह से अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डबल ज्योपर्डी, यानी उनको एक दोहरी मुश्किल थी। वो ये थी कि यानी वो एक खातून थी, एक पैट्रियार्कल मेसोजेनिक माशरे में एक खातून, और जिसके लिए रास्ता बनाना आसान नहीं था। दूसरी बात ये थी कि फिर वो सिंधी थी। जो हमारी मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक, सिविलियन ब्यूरोक्रेटिक जो एलिट्स हैं, उनमें सिंध का हिस्सा कम है और ये भी एक तरह से उनको डिसएडवांटेज था। लेकिन वो बड़ी डायनामिक खातून थी और जैसे आयशा सदीका साहब ने कहा, मुझे उनसे इत्तेफाक है कि उन्होंने, हालांकि भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े सियासी लीडर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके साए में वो नहीं रही, उससे निकल आई और उन्होंने अपनी एक लेगेसी भी छोड़ी है, अपना एक रास्ता उन्होंने बनाया। और जो भुट्टो साहब को जुडिशियल मर्डर हुआ, उन्होंने इससे कुछ सबक सीखे और उन्होंने वो सियासी पार्टियों को रीच आउट किया उन्होंने, और जो मुत्तहिदा महाज की सियासत है वो उन्होंने चलाई, जो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब उस तरह से नहीं चलाते थे। भुट्टो साहब ने अयूब खान के खिलाफ तहरीक में भी बड़ी महाज में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने इस जरूरत को जानकर और इस बात को समझती थी कि चूंकि बंगाल के अलहदा होने के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सबसे ताकतवर कॉन्टिजेंट चला गया है और यह बैलेंस ऑफ फोर्सेस में काफी फर्क पड़ा है, तो वो इस बात को समझती थी। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी बड़ी सेंसिबल बात है। MRD जो है वो उसका बनना, उसके बगैर ज़िया उल हक के हुकूमत के खिलाफ ऐसी तहरीकें नहीं चल सकती थी। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ उनकी बहुत अहम थी, जिससे यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो जर्नैल शाही है, वो जो डरते थे, वो ये थी कि वो रीच आउट किया उसने, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, पॉलिटिक्स हैं, उसको भी उसने रीच आउट किया। आमतौर पे सियासतदान इस तरह पाकिस्तान में नहीं करते थे। मसलन हमारी जो पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें मार्शल लॉ हैं, वो अक्सर अमेरिका की मदद से आते हैं, यूरोप की मदद से आते हैं, तो इन्होंने अमेरिका और यूरोप की भी रीच आउट किया, एक तरह से वहां भी लॉबिंग की और उससे काफी असर पड़ा, यानी पाकिस्तान की सियासत पर अंदरूनी तौर पर हम। तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अलग रास्ता उन्होंने बनाया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की वफाकी जमहूरी निज़ाम जो है उसको उन्होंने फोकस किया और उसके ऊपर वो आगे बढ़ी। ये और बात है कि MRD का जो आखिरी वक्त था उसमें फिर ये गलती हुई। मुझे वॉस्पस विजय साहब ने बताया 89 के अवाइल में कराची में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उनको ये गिला था कि प्रोग्राम ये था शुरू में कि MRD जो है वो एक इत्तेहाद के तौर पर इलेक्शन लड़ेगी और एक टर्म वो यूनाइटेड फ्रंट जो है वो हुकूमत चलाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजाइल है और यहाँ पे जो फोर्सेस हैं अथॉरिटेरियन, उनको पीछे धकेलने के लिए एक पार्टी के बस की बात नहीं है। वो उस तरह हुआ नहीं जो 89 में इन्होंने हुकूमत बनाई है, जिसके बारे में अभी आयशा भी बता रही थी, यानी कि जैसी शराइत उनको माननी पड़ी। ये शायद मुख्तलिफ बात होती अगर ये MRD बात करती और ये सिलसिला आगे चलता। बहरहाल, लेकिन देखिए हमें समझने की जरूरत है कि जो पोस्ट ज़िया जो पाकिस्तान है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक पाकिस्तान नहीं है, ये असल में एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है और एक या अनाउंस्ड या अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ आते रहते हैं। तो दोनों सूरतों में, और अभी जो रूलिंग एलीट्स हैं उन्होंने काफी तजुर्बा हासिल किया है, वो एक डुअल स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है, जिसमें एक तरफ रिप्रेशन है, कैद हैं, लोगों को परसिक्यूट करना, मीडिया को कंट्रोल करना, फंडामेंटल फ्रीडम्स को छीनना, ये डिसअपीयरेंस को एक नया हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है। बल्कि ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो टेररिज्म है इसको भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए ना, ये अभी बल्दियाती इंतखाबात में पिछले दो हफ्ते पहले आपने देखा कि ANP के कैंपेन पे फिर हमले हुए, जैसे 2013 में हुए थे, जैसे 2018 में हुए थे। तो ये और उसमें देखिए ना, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करना, वो भी एक तरह से इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बदकिस्मती से टेररिज्म भी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हमारे अंदरूनी सियासत में भी आ गया है, जो रीजनल सियासत में तो है ही। तो ये भी खतरनाक बातें हैं जिसका बेनज़ीर भुट्टो ने सामना किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे उनसे काम करने का मौका लगा उनके साथ। 91 में हम लोग, मोहम्मद अफजल खान, लतीफ अफरीदी साहब, मैं, कुछ दोस्त, हम ANP से IGI के इशू पे अलहदा हो गए थे।
تو ہم نے جو ایک پارٹی بنائی, ہم نے پھر بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک پیپلز ڈیموکریٹک الائنس بنایا. تو اس میں ہمیں قریب سے کام کرنے کا موقع ملا, ہم نے ان کو دیکھا, ان کے کام کے طریقے کو دیکھا. بڑی وہ انٹیلیجنٹ خاتون تھی اور بڑی ریزیلنس تھی ان میں, اور وہ جو ریزیلنس ان کے 80s میں جو مارشل اللہ میں ان میں آئی تھی, وہ ان میں آخری زندگی کے آخری وقت تک رہی, اور اس کے سہارے انہوں نے اتنی لمبی اسٹرگل چلائی. لیکن یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ ایک حربہ ریپریشن کے علاوہ جو ڈوئل پالیسی کی میں نے بات کی, دوسرا پہلو اس پالیسی کا یہ ہے کہ وہ سلیکٹ کرتے رہے ہیں حکومتوں کو. یہ انہوں نے 90s میں کیا تھا جی, وہ نواز شریف صاحب کے اور نون لیگ کے ساتھ مل کر ان کو کہتے تھے کہ آپ بینظیر کا تختہ الٹ دیں پیپلز پارٹی کا, اور آپ اقتدار میں آ جائیں, یہ کرپٹ ہیں, فلاں ہیں, ڈمکاں ہیں. پھر وہ جب نواز شریف کی حکومت آئی, پھر ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کا تختہ الٹ دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پیچھے سے انٹیلیجنس والے یہ انجینئرنگ کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو 60s میں اور 70s میں جو ڈیموکریٹک فرنٹس کی سیاست ہے وہ کمزور ہوئی ہے, اور اس کا پاکستانی سیاست کو سیٹ بیک ہوا ہے. ہاں البتہ دیکھیں, جب بھی یہ آپ نے دیکھا کہ چارٹ آف ڈیموکریسی 2006 میں بنا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بنایا, لیکن باقی پارٹیوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. اس کا آپ نے دیکھا اچھا نتیجہ ہوا, تھوڑا سا ایک ٹرانزیشن ڈیموکریسی کی طرف ہوا. یہ 18th امینڈمنٹ آئی مشرف کے بعد کی جو ہے وہ تھوڑی سی جمہوریت میں تھوڑی سی سانس لینا شروع کیا, جس کو چھوڑا نہیں گیا. بعد میں کو ہم نے دیکھا ہے کریپنگ کو 2014 سے پھر شروع ہوا. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوں, اور اس وقت تک وہ کم از کم ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں. کیونکہ دیکھیں بہت میرے خیال میں ایک کروشل وقت آ گیا ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی کو آج اگر ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک فیڈرل ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے ایک ایسی سیاست کی جس میں ساری جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں. پہلا ان کا ایک نقطے کا پروگرام ہو کہ ان اناؤنس مارشل لا کو ختم کرنا, اور یہاں پہ کانسٹیٹیوشن سسٹم کو ریسٹور کرنا, اور ایک ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا. اس کے بعد پھر وہ مقابلے کریں, پھر اقتدار کی جنگیں لڑیں, وہ بے شک. لیکن یہ کہ جرنیلوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے تختے الٹنا, یا سلیکشن ہونے کے لیے جیسے عمران خان سلیکٹڈ ہے, لیکن اگر یہ دوسرے بھی پردوں کے پیچھے باتیں کر کے سلیکٹ ہونے کے لیے قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا فرق رہ جائے گا, پھر تبدیلی کیا آئے گی. تو یہ میرے خیال میں ایک ایسا کروشل وقت آیا ہے. اندرونی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جرنیلوں نے پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ میں تبدیل کر دیا ہے. پاکستان بدقسمتی سے ایسی صورتحال ابھی دیکھیں نا, یہ پچھلے مہینے ایسی خبریں آئی ہیں کہ تنخواہیں نہیں ملی بعض سفارتخانوں کو. یعنی لوگ کہتے ہیں افغانستان میں صورتحال بحران پیدا ہوئی, پاکستان میں بھی صورتحال بڑی بری ہے. اکانومی کی حالت ایسی ہے کہ میلٹ ڈاؤن, اکنامک میلٹ ڈاؤن, پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن, اسٹیٹ کے میلٹ ڈاؤن جو ہے اس کا خطرہ ہے. اور خصوصاً یہ جو نئی صورتحال ہے افغانستان میں, جو ایڈونچر ہے یہ افغان پالیسی کا, یہ جو طالبانائزیشن ہے, اس نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی سوالات کھڑے کیے ہیں. طالبانائزیشن پاکستان میں آ رہی ہے. دیکھیں نا جی, کل پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کو وزیرستان میں ٹیررسٹوں نے شہید کیا ہے, اور بھتے لینا جو ہے وہ پشاور تک آ گیا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جیسے پچھلی بار ہوا تھا اسلام آباد اور کراچی تک اس کے جانے کا وہ خطرہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک چین اور امریکہ کے درمیان جو نئی سرد جنگ شروع ہو گئی ہے, اس میں پاکستان پھنس گیا ہے. اور یہ فرنٹ لائن سٹیٹ بننے کی جو ایڈکشن ہے, یہ پاکستان کو تباہ کر دے گی اگر سیاستدان آگے نہیں آتے, اور ایک فرنٹ بنا کے پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی بحالی اور پاکستان کو ریجن میں انٹیگریٹ کریں. لیکن آپ ریجن میں انٹیگریٹڈ نہیں ہیں, آپ کبھی امریکہ سے گلے میں ملتے ہیں, ان کی گود میں بیٹھے رہتے ہیں, اب چین سے گلے ملتے ہیں, لیکن جب تک آپ اپنے اندر, اپنے ملک کے اندر ایک لیجیٹیمیٹ سسٹم نہیں ہوگا اور ریجن میں آپ انٹیگریٹ نہیں ہوں گے, تو یہ بڑی طاقتیں تو آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیں گی, اور پھینکتی رہی ہیں. ابھی پھر ایسے ہوگا تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کے واقعات کو ریپیٹ کرنے سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسے جمہوری یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے, اور بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو ایک طرح سے ہم خراج تحسین تب پیش کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح اس طرح کا ایک فرنٹ بنائیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں, اندرونی طور پر بھی, اور اس کی اکانومی کو, جیو اکنامک, جیو اسٹریٹجک میں پھنس گئے ہیں. افغانستان کے پڑوسیوں نے وہاں ریل گاڑی پٹریاں تعمیر کی ہیں, تجارتیں بڑھائی ہیں. ہمارا جو کام جو ہے وہ طالبان کو ایکسپورٹ کرنا تھا, اور لڑائی کو ایکسپورٹ, اور طالبان کے کارخانے چل رہے ہیں پاکستان میں, پروڈکشن کے کارخانے,
دیکھیں نا, یہ اس پہ تھوڑا سا کلیئر ایکسٹینڈ اختیار کرنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو, تھوڑا بولڈلی. اور یہ جو ڈائنیسٹک انٹرسٹ ہیں, جو جس طرح فوج کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ایک بہت بڑی انٹرسٹ ہے امپائر, اکنامک امپائر. عائشہ صدیقہ صاحب نے اس پر کافی اچھا ریسرچ کیا ہے. لیکن ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کے بھی انہوں نے جو اس طرح کے امپائرز اقتصادی یا فائنینشیل امپائرز بنائے ہیں, وہ اتنے بڑے تو نہیں ہیں, لیکن یہ بھی پھر ان کے اسیر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ٹھیک موقف اختیار نہیں کر سکتے, اسٹرگل نہیں کر سکتے. جیسے نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی نیپ, اس طرح کی پارٹی پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لیے بغیر جو ہے وہ سیاست کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں, یعنی میں نہیں کہتا کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کوشش ہے جس میں بہت سے لوگوں کی شرکت کے بغیر نہیں ہوگا, اور تجربے والے لوگ ہیں, ہم ان سب کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کی جگہ آپ سلیکٹ ہو جائیں تو اسے کیا فرق پڑے گا, تبدیلی کیا آئے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو راستے سے اس لیے ہٹایا گیا. میں ان سے ملا تھا ان کی وفات سے چند دن پہلے, جب یہ مشرف کی ایمرجنسی پلس ختم ہو گئی تو لطیف کوسا صاحب کے گھر میں لاہور میں اسما جہانگیر صاحبہ اور میں ان سے ملنے کے لیے گئے. 2.5-3 گھنٹے ہم نے ان سے بات کی, اور مجھے یاد ہے میں ان سے اس لحاظ سے متاثر ہوا کہ وہ یہ ٹیررزم کے مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی, اور ہمیں کچھ امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کے خلاف مؤثر کارروائی کریں گی. امید ان سے بڑی تھی ہماری. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر خٹک, ڈو یو ریمبر the problems that we were discussing 15 years ago, we are discussing them today also. تو ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے مسائل بدلے نہیں ہیں. ان کو یعنی اس بات کا دکھ تھا, لیکن ان کے جو مخالفین تھے, خصوصاً جو ٹیررسٹ حلقے تھے, ان کو بھی اندازہ تھا. تو اس لیے ہمیں بہت خدشہ تھا جب وہ ان کے آنے کا اعلان ہوا. مجھے یاد ہے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر میرے ساتھ رابطہ کرنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ شری رحمان صاحبہ کے ذریعے مجھے میسیج بھیجیں. میں نے ان کو میسیج بھیجا جب مجھے پتا چلا کہ وہ آ رہی ہیں پنڈی اور پشاور. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ نہ آئیں, یعنی ہمارے تشویش ہے, خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچ نہ جائے گا. تو ان کی شہادت کے بعد پھر ہم جب فاتحہ پڑھنے کے لیے گڑی خدا بخیر, تو وہاں شری رحمان صاحبہ نے کہا, زرداری صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ میسج پہنچایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ سیریس بات ہے کیونکہ ہمارے دوست ہیں اگر یہ کہتے ہیں. لیکن پھر یہ جو پارٹی کی صوبائی تنظیمیں ہیں ان کا پریشر تھا کہ آپ ضرور آئیں اور انتخابات کے نتائج بدلیں گے. لیکن بہرحال وہ ان کو خطرے کا اندازہ تھا, لیکن ایک بہادر خاتون تھی اور اس خطرے کا انہوں نے سامنا کیا, کیونکہ اس خطرے سے اگر ساری زندگی بھی باہر رہتی, ظاہر ہے کہ خطرے تو ہمارے ملک میں اگر ہم کام کریں گے تو خطروں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ملک کے اندر جو ویژن دیا تھا ایک فیڈرل ڈیموکریٹک اور پروگریسو پاکستان کا, اور خصوصاً جو سوشل چینجز کے لیے ان کی باتیں تھیں, ان کو ویژن تھا, اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک ملٹرائزڈ سیکیورٹی اسٹیٹ کی جگہ ایک پروگریسو ڈیموکریٹک فیڈرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ, کیونکہ یہ ملک نیا ملک ہے, یہ چین نہیں ہے جو 3000 سال سے موجود ہے, یا ایران نہیں ہے, پرشیا جو 2500 سال سے موجود ہے. یہ پاکستان ہے, نیا ملک ہے, اور پہلے ہی ایک دفعہ اسی طرح کے ایڈونچرسٹ پالیٹکس کی وجہ سے یہ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے. لیکن ہم نے حمود الرحمان کمیشن چھاپا نہیں ہے, ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ غلطیاں ریپیٹ کرتے ہیں جو پہلے اس ملک کو نقصان پہنچا چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہوری قوتیں مل کر اٹھ کھڑی ہوں, اور ایک وفاقی جمہوری پاکستان جو اپنے اندر بھی پرامن ہو اور باہر بھی پرامن ہو, اور جو اکنامکس کی طرف, اکنامک ڈیولپمنٹ کو اپنا فوکس بنائے, گول بنائے, اور یہ جو فرنٹ لائن اسٹیٹ کی سیاست ہے اس سے نکل آئے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ فراز صاحب, کھٹک صاحب, and thank you very much, especially sharing your memories with her. جو لاہور کی میٹنگ تھی وہ جو آپ وہ بتا رہے تھے, میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے